सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 23 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अनीला बानो ने आला अफसर से कहा कि मैं आपको तहरीरी बयान दे चुकी हूं कि आइंदा मिस्टर अमीर हमज़ा के साथ यहां महफूज रह सकूंगी, लिहाजा हमें जाने की इजाज़त दें। अमीर हमज़ा ने आला अफसर और दूसरे अफसरान से मुसाफा किया, फिर अनीला के साथ वहां से चला गया। एक अफसर ने आगे बढ़कर शाहिद जब्बार को हथकड़ी पहनाते हुए कहा, अनीला मर्डर केस तो सियासत के खाते में चला गया। तुम्हें मंशियात का धंधा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। मिर्ज़ा नेक बख्त और मुशीर अहमद अली को जाने से रोका नहीं गया, लेकिन ये बात दोनों के दिमागों में गूंज रही थी कि नेक बख्त कानून के शिकंजे से निकलने के बाद भी महफूज नहीं है। अनीला ने ऐसी कुव्वत हासिल कर ली थी कि नेक बख्त को मुश्किल तरीन हालात से बचाने वाला खुफिया हाथ भी उसे अमीर हमज़ा के मुहासबे से नहीं बचा सकेगा। अनीला और अमीर हमज़ा कार में जा रहे थे। अनीला ड्राइव कर रही थी। अमीर हमज़ा अकबनुमा आईने में मोहतात नज़रों से देखता जा रहा था। अनीला ने पूछा, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, शाहराहों को छोड़कर छोटी सड़कों पर चलती रहो, ऐसी सड़कों पर ताक़ुब करने वाले नज़र आ सकेंगे। वो उसकी हिदायत के मुताबिक ऐसी सड़कों पर कार चलाने लगी जहाँ इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही थीं। वो बोली, आपने 2 बार नेक बख्त के हमलों से बचाया है। मेरी ये नई ज़िंदगी आपकी मरहून मिन्नत है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, ऐसी बातें ना किया करो। मुझे यूं भी नेक बख्त और काशिफ अकबर का मुहासबा करते रहना है। क्या इस तरह मुहासबा करने से कुछ हासिल हो रहा है? कुछ तो हासिल हो रहा है। काशिफ अकबर को इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा है। सखर में रुकनुद्दीन के साथ मैंने जो रवैया इख्तियार किया था, उसके नतीजे में वो बुरी तरह दहशत ज़दा होकर नीम पागल हो गया है। इन लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जाता रहेगा तो उन्हें रफ्ता रफ्ता तस्लीम करना पड़ेगा कि वो कानून को खिलौना बनाकर खेलते हैं, फिर भी किसी न किसी तरह सज़ा पाते हैं। आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं, पता नहीं कब पाकिस्तान चले जाएं, फिर मेरा क्या बनेगा? उसे दबाव में रखने के लिए मैंने मशवरा दिया है कि उससे शादी कर लो। जायज़ तौर पर शरीक हयात बनकर उसे अच्छी तरह हैंडल कर सकोगी। इसी असना में मोबाइल फ़ोन का बज़र बज उठा। अमीर हमज़ा ने मोबाइल फ़ोन का एक बटन दबाकर उसे कान से लगाकर कहा, हाँ मैं बोल रहा हूँ, क्या खैरियत है? जी हाँ, पहले एक गाड़ी आपके ताक़ुब में थी, हमने साइलेंसर लगे हुए रिवाल्वर से उसके एक पहिए को बेकार कर दिया है। विलिंगटन स्ट्रीट से 10 मिनट पहले एक कार निकली थी, वो बड़ी देर से आपके ताक़ुब में है। मैं और 10 मिनट तक तस्दीक करूँगा। वो भी दुश्मन की कार हुई तो उसे ताक़ुब के काबिल नहीं छोड़ा जाएगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। अनीला ने पूछा, क्या ये नेक बख्त के आदमी होंगे? नेक बख्त और उसके आदमी इतने फास्ट नहीं हैं, ये खुफिया हाथ की एजेंसी वाले हैं। ये सांपों की तरह अपने बिल से निकलते चले आ रहे हैं। मालूम होता है आज आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं एक मुद्दत के बाद मंजर आम पर आया हूँ। अभी काशिफ अकबर की एजेंसी वाले बेखबर हैं, वरना वो भी मुझ पर चढ़ दौड़ते। फिर फ़ोन से रब्ता किया गया। दूसरी तरफ से कहा गया, सर हमने दूसरी गाड़ी को भी बेकार कर दिया है। शाबाश, अब हम डिनर के लिए शेरटन जा रही हैं, वहाँ मेरे लिए दूसरी कार पहुँचा दें। दुश्मनों को पता नहीं चलेगा कि मैंने गाड़ी तब्दील की है। उसके बाद तुम लोग भी जाकर आराम करो। गाड़ी तब्दील होने के बाद मैं किसी की नज़रों में आए बगैर अपने बंगले में पहुँच जाऊँगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो 20 मिनट के बाद होटल शेरटन के अहाते में पहुँच गए। एक जगह कार पार्क करके वो होटल के अंदर आए। डाइनिंग हॉल में कई औरतें, मर्द, बच्चे और बूढ़े मुख्तलिफ मेज़ों पर थे। कई मेज़ें खाली भी थीं। वो दोनों एक मेज़ के अतराफ़ में आकर बैठ गए। एक वेटर ने उन्हें खाने का मेन्यू ला कर दिया। अनीला ने पूछा, हमज़ा साहब आप क्या पसंद करेंगे? मैं बहुत कम खाऊंगा, तुम कुछ भी मंगवा लो। वैसे तुम्हारे खानों का इंतखाब अच्छा है। आज तुम्हारी पसंद का लंच भी बहुत अच्छा था। अनीला ने खाने का ऑर्डर दिया, फिर वेटर के जाने के बाद कहा, क्या मैं ज़ाती सा सवाल करूं? क्या पूछना चाहती हो? क्या आप तन्हा ज़िंदगी गुजार रही हैं या कहीं बीवी बच्चे हैं? मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। ज़िंदगी में एक लड़की पसंद आई थी, वो भी मेरी शरीक हयात बनना चाहती थी। उन्हीं दिनों मैं अफ़गानिस्तान गया। खुफिया हाथ की एजेंसी वाले मेरी जान के दुश्मन बन गए। उनके आला कार ने रात की तारीकी में किसी और को हलाक करके उसे पहाड़ की बुलंदी से पस्ती की तरफ फेंक दिया।
مجھے کچھ عرصہ روپوش رہنا پڑا تاکہ دشمنوں کو میری موت کا یقین آ جائے۔ پھر تو آپ پاکستان واپس آئے ہوں گے اور اپنی پسند کی شادی کی ہوگی؟ نہیں، جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا اس نے مجھے مردہ سمجھ کر دوسرے سے شادی کر لی۔ دنیا میں ایک لڑکی تو نہیں ہے انیلا، میری موجودہ زندگی میں کسی بیوی بچے کی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی تمہارے ساتھ ہوں، کل صبح اپنے بستر پر مردہ پایا جا سکتا ہوں۔ میں ہمیشہ دشمنوں پر غالب نہیں آ سکتا، کبھی دشمن بھی غالب آ سکتے ہیں۔ پھر میں کسی کو آج بیوی بنا کر کل اسے بیوہ کیوں بناؤں؟ اگر کوئی آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر بیوگی کی پرواہ نہ کرے، آپ کے ساتھ جتنی زندگی ملے اسے گزارنا چاہے تو میں سختی سے انکار کر دوں گا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ کوئی اگر گرل فرینڈ بن کر رہنا چاہے تو میری خفیہ رہائش گاہ کا علم کسی کو نہیں ہوتا۔ کسی کو گرل فرینڈ بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ میری رہائش گاہ سے واقف ہو جائے گی، اور میں کسی کی رہائش گاہ میں جا کر وقت نہیں گزارتا۔ لیکن آج آپ نے کہا ہے کہ ہمارے لیے ایک بنگلے کا انتظام ہو چکا ہے۔ تم نے پولیس والوں کو تحریری بیان دیا ہے کہ میرے ساتھ محفوظ رہو گی، اس لیے میں نے ان کے سامنے یہی کہا ہے کہ ہمارے لیے ایک بنگلے کا انتظام ہو چکا ہے، ورنہ وہ بنگلہ صرف تمہارے لیے ہے۔ میں تمہیں وہاں پہنچا کر اپنی خفیہ رہائش گاہ میں چلا جاؤں گا۔ انیلا کچھ مایوس ہو گئی۔ ویٹر میز پر کھانے کی ڈشیں لا کر رکھنے لگا۔ انیلا کے ٹھیک پیچھے والی میز پر میں مراد چنگیزی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ چنگیزی اور انیلا کی پشت ایک دوسرے کی طرف تھی۔ ان کرسیوں کے درمیان اتنا کم فاصلہ تھا کہ چنگیزی بآسانی ان کی گفتگو سن سکتا تھا۔ امیر حمزہ میز کی دوسری طرف تھا۔ اس کی گفتگو صاف طور سے سنائی نہیں دی، پھر بھی اس کے منہ سے افغانستان کا ذکر سن کر چنگیزی کو یقین ہو گیا کہ وہی کیپٹن امیر حمزہ ہے۔ چنگیزی نے میری طرف جھک کر دھیمی آواز میں پوچھا، آپ نے پاکستان میں امیر حمزہ کے متعلق اخبارات میں پڑھا ہوگا یا کچھ سنا ہوگا؟ میں نے کہا، اخباروں میں پڑھا ہے۔ کچھ اخبارات اسے ملک دشمن اور دہشت گرد کہتے ہیں، اور کچھ اخبارات لکھتے ہیں کہ وہ محب وطن ہے اور کرپٹ سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کا محاسبہ کرتا ہے۔ چنگیزی نے کہا، آپ ذرا دھیمی آواز میں بولیں، میرے پیچھے جو عورت ہے، ٹھیک اس کے سامنے جو شخص بیٹھا ہے وہی امیر حمزہ ہے۔ پلیز اسے چونک کر نہ دیکھنا، وہ بہت چالاک اور محتاط شخص ہے، آپ کی نظروں کو تاڑ لے گا۔ میں نے ادھر دیکھا، اگر وہ انیلا سے باتیں کر رہا ہوتا تو میں نظریں جھکا لیتا، لیکن وہ ایک کے بعد دوسری ڈش اٹھا کر اپنی پلیٹ میں کھانے کے لیے کچھ لے رہا تھا۔ اس وقت اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں بڑی تفصیل سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھنے والے کہتے تھے کہ میں ایک لوہار کا پوتا ہوں۔ میرا چہرہ اور میرا جسم ایسا سخت ہے جیسے لوہا آگ میں تپ کر نکلا ہو۔ امیر حمزہ کا چہرہ زندگی کی آگ میں سلگتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ میری طرح صحت مند اور قداور تھا۔ ہماری عمروں میں بڑا فرق تھا، وہ مجھ سے کم از کم 10 سال بڑا ہوگا۔ چنگیزی نے پھر میری طرف جھک کر دھیمی آواز میں کہا، سر، آپ اسے مسلسل دیکھ رہے ہیں، گڑبڑ ہو جائے گی۔ میرا مشورہ ہے کہ ہم چھپ کر اس کی رہائش گاہ کا پتہ چلائیں گے اور اس کی مصروفیات پر نظر رکھیں گے۔ میں نے کہا، چنگیزی، میں یہاں امی کے دشمن گاڈ فادر شمشیر سنگھ کالیا عرف ڈینجرس مین کو تلاش کرنے آیا ہوں۔ سر، بعض اوقات کئی محاذوں پر بیک وقت جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ کیا آپ نے صبح کے اخبار میں یہ نہیں پڑھا تھا کہ ایک پاکستانی خاتون انیلا بانو کو قتل کر دیا گیا ہے اور اسے قتل کرنے والی ایک عورت کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ ہاں، میں نے پڑھا تھا۔ پھر یہ کہ جو انیلا بانو قتل ہو چکی ہے وہ زندہ ہے اور میرے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا؟ میں نے حیرانی سے چونک کر انیلا کی طرف دیکھا۔ چنگیزی نے جلدی سے ایک ڈش اٹھا کر میرے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے کہا، سر، اسے تو آپ نے چکھا ہی نہیں ہے، بہت لذیذ ہے۔ پھر اس نے میری طرف جھک کر ڈش میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، فار گاڈ سیک، یوں چونک کر نہ دیکھیں، ویسے بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، اس کی پشت ہے آپ کی طرف۔ تم نے تو میرے اندر تجسس پیدا کر دیا ہے۔ جو مر چکی ہے وہ ہسپتال کے مردہ خانے سے یہاں کیسے آ گئی؟ یہ امیر حمزہ زبردست فراڈ ہے۔ اسے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ لندن کے لاکھوں افراد نے اخباروں میں مقتولہ انیلا بانو کی تصویر دیکھی ہوگی، وہ اسے یہاں پہچان سکتے ہیں۔ ہاں، امیر حمزہ بے خوف و خطر اسے یہاں لے آیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے قتل ہونے والی غلط خبر شائع کی گئی ہو۔ پاکستان کے معروف سیاستدان مرزا نیک وقت سے انیلا بانو کے اسکینڈل شائع ہوتے رہتے ہیں۔ امیر حمزہ اس سیاستدان کا محاسبہ کرتا آ رہا ہے، پھر اس کی محبوبہ کو کس مقصد کے لیے ساتھ لیے پھر رہا ہے؟ میں نے کہا، سوال پر سوال اور تجسس پر تجسس پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کسی نے بھی مدتوں سے امیر حمزہ کو نہیں دیکھا ہے۔ آج ہم اتفاق سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ میں تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔
یہ ضرور معلوم کروں گا کہ یہ کہاں چھپ کر رہتا ہے۔ پلیز سر، اس کے پیچھے آپ نہیں، میں جاؤں گا۔ آپ لندن میں بالکل نئے ہیں، بھٹک جائیں گے۔ صرف تم امیر حمزہ کے پیچھے کیوں جاؤ گے؟ کیا میں ساتھ نہیں چل سکتا؟ امیر حمزہ نے انیلا کے لیے کسی دوسرے بنگلے کا انتظام کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہے؟ وہ تو اسے بنگلے میں چھوڑ کر اپنے خفیہ اڈے پر جائے گا، آپ انیلا کے بنگلے میں جائیں گے اور وہاں چھپ کر رہیں گے۔ ہو سکتا ہے وہاں مرزا نیک وقت آئے، ہو سکتا ہے انیلا امیر حمزہ اور نیک وقت سے مل کر ڈبل گیم کھیل رہی ہو، یا کسی طرح خفیہ سمجھوتا ان کے درمیان کروا رہی ہو۔ میں نے ویٹر کو بل لانے کے لیے کہا، وہ چلا گیا۔ چنگیزی نے کہا، آپ کے لباس کے اندر اندرون شہر کا نقشہ ہے اور ضروری ٹیلی فون نمبرز ہیں، خاص طور پر 2 نمبرز ہیں جنہیں ڈائل کر کے بھٹکنے والا صحیح رہنمائی حاصل کر لیتا ہے۔ پھر ہم دونوں کے پاس موبائل فون ہیں، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ مجھے فوراً کال کریں۔ ہم بل ادا کر کے وہاں سے اٹھ گئے۔ اس وقت امیر حمزہ موبائل فون پر کہہ رہا تھا، اچھا کار آ گئی ہے، اس کی نمبر پلیٹ بتاؤ۔ پھر وہ دوسری طرف سے کچھ سننے لگا۔ میں وہاں سے گزرتا ہوا چور نظروں سے انیلا کو دیکھتا ہوا چنگیزی کے ساتھ ہوٹل سے باہر آیا۔ پارکنگ کی ایک قطار میں ہماری ایک رینٹڈ کار تھی۔ چنگیزی نے کہا، پتہ نہیں ان کی کار ہم سے کتنی دور ہے، میں نے فون پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان کی کار ابھی آئی ہے۔ میں نے کہا، کار ابھی آئی ہے تو اندر کاروں کی بھیڑ میں نہیں ہوگی، سامنے کہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ میرے کوٹ کے اندر بغلی ہولسٹر میں ایک ریوالور تھا اور کوٹ کی اندرونی جیب میں ایک سائلنسر اور ایک اسپرے کرنے والا چھوٹا سا کین تھا۔ اس میں ایسی دوا تھی جسے اسپرے کر کے کسی بھی مخالف کو بے ہوش کیا جا سکتا تھا۔ ہمیں تقریباً آدھے گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا۔ پھر وہ دونوں ہوٹل سے باہر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھتے ہی چنگیزی نے کار سٹارٹ کی۔ ان کی کار پارکنگ ایریا کے بالکل قریب تھی۔ وہ اس کا دروازہ کھول کر بیٹھ رہے تھے۔ ہم نے اس کی پلیٹ پر لکھے ہوئے نمبروں کو یاد کر لیا۔ چنگیزی نے اپنی کار آہستہ آہستہ آگے بڑھائی۔ اگلی کار بھی ہوٹل کے احاطے سے باہر نکل رہی تھی۔ چنگیزی بڑا تجربہ کار بندہ تھا۔ مین روڈ پر آنے کے بعد چند کاروں کے پیچھے رہ کر ان کا تعاقب کر رہا تھا تاکہ ہماری کار امیر حمزہ کی نظروں میں نہ آئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اگلی کار ایک بنگلے کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ میں نے کہا، شاید انیلا اسی بنگلے میں رہے گی۔ چنگیزی نے اپنی کار کو اگلی گلی میں موڑ کر ہیڈ لائٹس بجھا دیں۔ میں نے کار سے اتر کر کہا، اگر مجھ سے رابطہ نہ ہو تو سمجھ لینا میں نے کسی وجہ سے فون بند کر رکھا ہے۔ صبح تک اپنے کاٹیج میں ملاقات ہوگی۔ امیر حمزہ کی کار احاطے سے باہر نکل رہی تھی۔ جب وہ ایک طرف مڑ کر جانے لگی تو چنگیزی بھی کار آگے بڑھاتے ہوئے اس کے تعاقب میں جانے لگا۔ میں پیدل چلتا ہوا اس بنگلے کے قریب پہنچا تو ایک مسلح گارڈ آہنی گیٹ کو لاک کر رہا تھا۔ میں دبے قدموں گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے کیبن کے پیچھے آیا۔ وہ گیٹ کو لاک کرنے کے بعد کیبن میں آنے لگا تو میں نے اچانک کیبن کے پیچھے سے نکل کر ایک گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ جب میں گرم لوہے پر ضرب لگاتا تھا تو دادا جان کہا کرتے تھے، میرے ہاتھ ہتھوڑا ہیں۔ اب میری عملی زندگی میں یہ ثابت ہو رہا تھا۔ ایک ہی گھونسے سے وہ چکرا کر گر پڑا۔ اس کے ہونٹ ایسے پھٹ گئے تھے جیسے آہنی سلاخ سے ضرب لگائی گئی ہو۔ شاید اس کے دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ منہ سے خون ابل رہا تھا۔ میں نے گردن دبوچ کر پوچھا، اندر کتنے گارڈز اور ملازم ہیں؟ وہ تکلیف کے باعث بول نہیں پا رہا تھا مگر اپنی گردن بھی چھڑانا چاہتا تھا۔ اس نے انگلیوں کے اشارے سے بتایا کہ ایک وہ ہے، دوسرا اندر ہے۔ میں نے اسپرے کین نکال کر اپنی سانس روک کر ایک ذرا سی دوا اسپرے کی۔ وہ چند سیکنڈ میں بے ہوش ہو گیا۔ اب وہ صبح سے پہلے بیدار ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر کیبن کے بیڈ پر لٹا کر کمبل ڈال دیا۔ پھر اس کی جیب سے چابیاں نکال کر آہنی گیٹ کو کھولا اور بڑے اعتماد سے چلتے ہوئے احاطے سے گزرنے لگا۔ بنگلے کے بیرونی دروازے پر کھڑے ہوئے مسلح گارڈ نے کہا، ہالٹ! کون ہے؟ میں نے اس کے قریب جاتے ہوئے کہا، کیپٹن صاحب نے بھیجا ہے۔ پھر اسپرے کین دکھاتے ہوئے بولا، میڈم صاحب اسپرے بھول گئی ہیں۔ مسلح گارڈ نے اسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے سانس روک کر دوا اسپرے کی۔ ایسی زود اثر دوا تھی کہ اسے اپنی گن سیدھی کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ گرنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے سنبھال کر کھینچا اور بیرونی دروازے کے پاس لے آیا۔ اسے کھول کر اندر آیا۔ وہ کمرہ نائٹ گارڈ کے لیے تھا۔ ایک بستر بچھا ہوا تھا۔ میں نے اس گارڈ کو بھی بستر پر لٹا کر اس پر کمبل ڈال دیا۔ پھر اس کمرے کے دوسرے دروازے کو کھول کر بنگلے کے اندر آ گیا۔ وہ ایک بڑا سا ڈرائنگ روم تھا۔ میں نے دبے قدموں چلتے ہوئے دوسرے کمرے کے دروازے کو کھولا۔ وہ بیڈ روم تھا۔ ایک بڑے سے آرام دہ بستر پر وہ لباس پڑا ہوا تھا جسے انیلا ہوٹل میں پہنے ہوئے تھی۔
باتھ روم کا دروازہ ایک ذرا سا کھلا ہوا تھا اور شاور سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بھاپ دروازے سے باہر آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گرم پانی سے غسل کر رہی تھی۔ بستر پر پڑا ہوا لباس بتا رہا تھا کہ وہ کمرے میں سے بے لباس ہو کر باتھ روم گئی ہے اور کسی وقت بھی اسی حالت میں واپس آ سکتی ہے۔ میں نے ادھر ادھر چھپنے کی جگہ تلاش کی، پھر قالین پر لیٹ کر لڑکتا ہوا پلنگ کے نیچے چلا گیا۔ اپنے بارے میں یہ بتا دوں کہ میری زندگی میں اب تک کوئی لڑکی نہیں آئی، شاید اس لیے کہ میں لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، بڑی عمر کی عورتوں سے بھی گفتگو کرتے وقت نظریں جھکائے رکھتا تھا۔ میرے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ انیلا کے مکان میں جاسوسی کے لیے آنا پڑے گا، تو ان حالات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ایسے معاملات میں لڑکیاں شرما کر چھپتی ہیں، لیکن میں شرما کر اور گھبرا کر پلنگ کے نیچے چھپ گیا تھا۔ شاور کی آواز بند ہو گئی، اس کے گنگنانے کی آواز ابھرنے لگی۔ بہت دھیمی آواز تھی مگر بڑی مترنم تھی۔ باتھ روم کا دروازہ پوری طرح کھل گیا، اس کا خوبصورت جسم میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا بھی قصور نہیں تھا، وہ خود کو اس مکان میں تنہا سمجھ رہی تھی۔ میں نے وارڈروب کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز سنی۔ تھوڑی دیر میں آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ لباس پہن چکی تھی۔ لندن کی سردی سے محفوظ رہنے کے لیے پیروں میں لیگن پہن لیے تھے۔ پھر وہ بستر کے اوپر آ گئی۔ ہر بات الٹی ہو رہی تھی۔ عورت کو شرمانا چاہیے تھا، میں شرما رہا تھا۔ اوپر سے اس کی آواز سنائی دی، ہیلو، میری آواز کو پہچان رہے ہو؟ اتنی بڑی دنیا میں ایک میں ہی ہوں جو تمہاری نیندیں حرام کر سکتی ہے۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر وہ ہنس کر بولی، اچھا تم بھی جاگ رہے ہو؟ ظاہر ہے پریشانیاں سونے نہیں دیتی۔ تمہارے والدین نے تمہارا نام نیک بخت رکھا تھا، مگر تم بڑے بدبخت ثابت ہو رہے ہو۔ وہ دوسری طرف کی بات سن کر بولی، میں تو صرف تانے دے رہی ہوں، تم تو موت دے رہے تھے۔ کیا خیال ہے کورٹ میرج کے بعد پھر مجھ پر قاتلانہ حملہ کرواؤ گے؟ وہ پھر چپ ہوئی۔ دوسری طرف کی بات سن کر بولی، دین اور دنیا کی تمام قسمیں کھا لو، پھر بھی میں تم پر بھروسہ نہیں کروں گی۔ اپنا وہ کاٹیج جلدی سے میرے نام کر دو، میں ماہانہ 10,000 پاؤنڈ لوں گی اور یہ معاہدہ ہوگا کہ تمہارے بعد تمہاری دولت اور جائیداد کی آدھی حقدار رہوں گی۔ وہ تھوڑی دیر تک سنتی رہی، پھر بولی، تم تمام شرائط تسلیم کرنے اور معاہدہ کرنے کے بعد ہی یہاں سے جا سکو گے، ورنہ حمزہ صاحب یہاں سے تمہاری لاش بھیجیں گے۔ نیک بخت اسے پھر کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بولی، میں کبھی تم سے تنہائی میں بات کرنے یا سمجھوتا کرنے نہیں آؤں گی، حتیٰ کہ کورٹ میرج کے بعد تمہارے ساتھ سہاگ رات بھی نہیں مناؤں گی۔ میری زندگی کی ایک رات بھی تمہارے لیے نہیں ہوگی۔ میں تو پاکستان سے لندن تک تمہاری داشتہ کے طور پر بدنام ہو چکی ہوں، تو پھر بدنامی ہی صحیح، میں بچوں کی ماں بنوں گی۔ کورٹ میرج کے بعد تمہاری بیوی رہوں گی، تو تم ہی ان بچوں کے باپ کہلاؤ گے۔ اگر مجھے قتل کرنے سے تمہیں پھانسی کی سزا ہوتی تو وہ کم ہوتی۔ سزا تو یہ ہوگی کہ بچے کسی کے ہوں گے اور باپ تم کہلاؤ گے، اور اپنی دولت جائیداد میں سے آدھا حصہ ان بچوں کو دینے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ وہ پھر ایک ذرا وقفے سے بولی، ہاں ہے، اس وقت بھی میرے کمرے میں میرا ایک یار ہے، تم جو بھی سمجھ لو۔ اس یار کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، میں یہاں اس کے ساتھ خوشبوؤں کی سیج پر ہوں، تم کانٹوں کے بستر پر کروٹیں بدلتے رہو۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں نے اس کی باتیں سننے کے بعد یہ سمجھا تھا کہ نیک بخت اسے قتل کروانا چاہتا تھا مگر ناکام رہا۔ اب انیلا کے حقوق دلانے کے لیے امیر حمزہ نیک بخت کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ نیک بخت بڑے وسیع ذرائع کا مالک ہے، صرف کاشف اکبر سے برابری ہے، ورنہ وہ بڑی سے بڑی شخصیت کو چیونٹی کی طرح 2 انگلیوں میں مسل سکتا ہے، لیکن امریکہ تک اپنا اثر و رسوخ رکھنے والا ایک امیر حمزہ سے خوف زدہ تھا، اور یہ خوف محض اس لیے تھا کہ امیر حمزہ ایک آسیب بنا ہوا تھا، کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اندھیرے سے چلنے والا تیر کسی بھی وقت نیک بخت کے سینے میں اتر سکتا تھا، ورنہ عالمی سطح کے خطرناک قاتلوں اور خفیہ ایجنسی کے سراغ رسانوں کے لیے امیر حمزہ کو ہلاک کر دینا مشکل نہیں تھا۔ وہ صرف آنکھ مچولی کھیلنے کے باعث بڑے بڑے مکار قاتلوں سے بچا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر انیلا کی آواز سنائی دی، ہیلو حمزہ صاحب، میں بول رہی ہوں، آپ تھکے ہوئے ہوں گے، شاید سونے جا رہے ہوں گے۔ امیر حمزہ نے کچھ کہا۔ وہ بولی، آپ عظیم انسان ہیں، خدا گواہ ہے میں زندگی میں کبھی کسی سے اتنی متاثر نہیں ہوئی جتنی آپ سے ہوں۔ اس نے پھر چپ ہو کر کچھ سنا، اس کے بعد پوچھا، ایک بات بتائیں، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اگر ہوں تو کیا مجھ میں کشش نہیں ہے؟ وہ چند لمحوں کے بعد خوش ہو کر بولی، شکریہ، آپ نے چند الفاظ میں میری جو تعریف کی ہے وہ میرے دل پر نقش ہو گئی ہے۔
آپ سچے اور کھرے ہیں، ایک بات دل کی سچائی سے بولیں، کیا آپ مجھ میں کشش محسوس کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر اس نے پوچھا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ میں اپنی جان کی قسم دیتی ہوں مجھ سے دل کی بات نہ چھپائیں، اور آپ کے کچھ کہنے سے پہلے میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ نیک وقت سے کورٹ میرج پر لعنت بھیج کر آپ کی بیوی اور کل آپ کی بیوہ بن سکتی ہوں۔ آپ نے یہی کہا تھا نا کہ جس طرح آپ جہاد کر رہی ہیں آپ کو کسی دن کسی وقت بھی شہادت نصیب ہو سکتی ہے، تو میں ایک شہید کی بیوہ کہلانے پر فخر محسوس کروں گی۔ وہ پھر چپ ہو گئی۔ امیر حمزہ کی باتیں سننے لگیں۔ میں نیچے لیٹا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ پلنگ ہل رہا ہے۔ وہ خوش ہو کر ادھر سے ادھر کروٹیں بدلتی جا رہی تھی، کبھی ہنس رہی تھی اور کبھی آئی لو یو کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، یا خدایا، آج تک میں نے جتنی مصیبتیں اٹھائیں ان کے عوض مجھے بہت بڑا انعام مل رہا ہے۔ آپ میرے ہوں گے تو ساری دنیا میری ہوگی۔ میں آپ کو اتنی خوشیاں دوں گی، اتنی خوشیاں دوں گی کہ آپ ہمیشہ تازہ دم ہو کر دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے۔ وہ بڑی دیر تک بولتی رہی اور امیر حمزہ کی باتیں سنتی رہی۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا۔ رومانوی گفتگو اور رومانوی انداز ایسے دلچسپ ہوتے ہیں، مجھے یہ پہلی بار معلوم ہو رہا تھا۔ میں 5 برس کی عمر سے 21 برس کی عمر تک بڑے بڑے وزنی ہتھوڑے چلاتا رہا، لوہے کو لوہے سے کاٹتا رہا، لوہے کی سلاخوں کو دونوں ہاتھوں سے موڑتا رہا۔ ایسی محنت اور ماحول میں رومانس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک بار ایک حسین لڑکی مجھے دیکھنے میں اچھی لگی۔ میرے دل نے کہا اگر میں اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر مروڑ دوں تو 2 ٹکڑے ہو جائے گی۔ دیکھا جائے تو ہزاروں گلابوں کی خوبصورتی کو شاخ سے نوچ کر خوشبو سونگھتے ہیں، پھر گلاب کی ایک ایک پتی نوچ کر پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح ایک حسین دوشیزہ کو بیاہ کر لاتے ہیں، پھر 2-4 بچوں کے بعد اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر بیزار ہونے لگتا ہے۔ میری سمجھ میں یہی آتا تھا کہ دنیا کا ہر شخص حسن خواہاں کے ساتھ لوہاروں جیسا سلوک کرتا ہے۔ اس وقت پلنگ کے نیچے لیٹا ہوا میں انیلا کی رومانوی گفتگو سن کر عجیب احساسات سے دوچار ہو رہا تھا۔ اس دنیا کے ہر حسن کو اس لیے فنا ہونا چاہیے کہ گلاب کے حسن کو نچوڑ کر اس کی ارقیاتی خوشبو محفوظ کر لی جاتی ہے، اور ایک حسین دوشیزہ اپنے حسن کو اپنے محبوب کی تحویل میں دے کر آئندہ کے لیے حسین نسل پیدا کرتی ہے، اور ایسا کرنے کے لیے ہر مرد عارضی طور پر لوہار بن جاتا ہے۔ سوچتے سوچتے خاموشی کا احساس ہوا۔ پتہ نہ چلا کہ فون کا رابطہ کب ختم ہوا اور وہ کب سے خاموش بستر پر پڑی ہوگی۔ اتنا تو سمجھ رہا تھا کہ وہ جاگ رہی ہوگی۔ توقعات سے زیادہ مسرتیں ملنے لگتی ہیں تو آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے۔ میں یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ انیلا اخباری رپورٹ کے مطابق قتل کر دی گئی تھی، پھر وہ زندہ ہو کر امیر حمزہ کے ساتھ کیسے دکھائی دے رہی تھی۔ اس میں کیا راز ہے کہ نیک وقت کے ساتھ انیلا کا سکینڈل اخبارات میں شائع ہوتا رہا؟ سکینڈل کے مطابق اسے نیک وقت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ ایسے کئی سوالات ذہن میں تھے۔ وہاں چھپ کر باتیں سننے سے بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انیلا کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی۔ نیک وقت اس پر قاتلانہ حملے کرواتا رہا اور امیر حمزہ اس کی حفاظت کرتا رہا۔ انیلا نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ نیک وقت سے انتقام لینے کے لیے اس سے کورٹ میرج کرے گی، اس کی آدھی دولت اور جائیداد حاصل کرے گی، لیکن وہ ایک شریف عورت کی طرح محبت کی بھوکی تھی۔ جب اسے امیر حمزہ کی محبت مل رہی تھی تو وہ نیک وقت کو اور اس کی آدھی دولت اور جائیداد کو ٹھکرانے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ میں یک بیک خیالات سے چونک گیا۔ اوپر لیٹی ہوئی انیلا کے حلق سے بھی چیخ نکل گئی۔ بیڈ روم کے دروازے کو لات مار کر زوردار آواز کے ساتھ کھولا گیا تھا۔ 3 گن مین دندناتے ہوئے اندر آئے۔ ایک نے للکار کر کہا، تمہارے منہ سے دوسری چیخ نکلے گی تو ہم وارننگ دیے بغیر گولی چلا دیں گے۔ میں نیچے لیٹا ہوا آنے والوں کی ٹانگیں گن رہا تھا۔ 6 ٹانگیں تھیں۔ انیلا سہم کر پوچھ رہی تھی، تم لوگ کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ ایک شخص نے کہا، ہمیں وہ تحریری معاہدہ چاہیے جو نیک وقت اور خفیہ ہاتھ کے درمیان پاکستان میں ہوا تھا۔ وہ بولی، نیک وقت جانتا ہے کہ میں نے وہ معاہدہ امیر حمزہ کو دے دیا تھا۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ امیر حمزہ کے پاس تھا، لیکن امیر حمزہ خفیہ ہاتھ سے ایک سمجھوتا کرنے والا تھا۔ خفیہ ہاتھ کی شرط تھی کہ وہ معاہدہ لے کر لندن آئے، پھر سارے معاملات طے ہو جائیں گے۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتی ہو کہ امیر حمزہ یہاں کیسے پہنچتے ہی تمہارے نام نہاد مرڈر کیس میں الجھ گیا تھا، مگر تمہیں اپنے دوسرے معاملات بھی بتاتا رہا۔ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ امیر حمزہ دوہری چال چل رہا ہے۔ اس نے ایک طرف خفیہ ہاتھ سے سمجھوتے کی بات کی ہے، دوسری طرف اس نے اس کی خفیہ ایجنسی کے اہم کارندوں کو ہسپتال میں گرفتار کروا دیا اور مطمئن ہو گیا۔
کہ اب خفیہ ایجنسی والے اس کے تعاقب میں نہیں رہیں گے۔ وہ تمہارے ساتھ آزادی سے ہوٹل شیرٹن گیا، پھر تمہیں بنگلے میں چھوڑتا ہوا اپنے کسی خفیہ اڈے کی طرف چلا گیا۔ اس کا تعاقب کرنے کے دوران میں اس کے جان بازوں نے ہماری 2 کاروں کے پہیے بیکار کر دیے، مگر ہم قبر تک پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں۔ دوسرے شخص نے کہا، ہوٹل شیرٹن میں تم لوگوں کے لیے جو رینٹڈ کار لائی گئی تھی اس میں ہمارے ایک آدمی نے ڈیٹیکٹیو مائک لگا دیا تھا۔ تم اور حمزہ کار میں جو باتیں کرتے رہے اسے ہم سنتے رہے۔ اس بنگلے کے احاطے میں پہنچ کر امیر حمزہ نے تم سے کہا، یہ بہت اہم لفافہ ہے، اسے حفاظت سے رکھو۔ تم نے پوچھا، یہ لفافہ بہت بڑا اور بھاری ہے، اس میں کیا ہے؟ اس نے تمہیں صاف الفاظ میں کہا تھا کہ اس لفافے میں وہی خفیہ ہاتھ اور نیک بخت کا کیا ہوا معاہدہ اور اس کی چند فوٹو اسٹیٹ کاپیاں ہیں۔ چونکہ لندن میں امیر حمزہ کا کوئی بہت ہی محفوظ اڈا نہیں، اس لیے وہ لفافے کو تمہارے پاس چھوڑ گیا ہے۔ ایک اور شخص نے کہا، فوراً اٹھو اور وہ لفافہ ہمارے حوالے کر دو، اس طرح تمہیں پھر ایک بار نئی زندگی ملے گی، ورنہ ہم تمہیں گولی مار کر پورے بنگلے کی تلاشی لے کر اس لفافے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ بولی، آج کی رات میری زندگی کی سب سے اہم رات ہے۔ آج سے مجھے ایک سچے انسان کی سچی محبت مل رہی ہے۔ اس کا دیا ہوا لفافہ میری جان سے بڑھ کر ہے۔ میں مر جاؤں گی مگر اس کی امانت کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ میری موت کے بعد بھی وہ لفافہ تم یہاں سے لے کر نہیں جا سکو گے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے امیر حمزہ کو فون پر مخصوص لاک نمبرز بتائے ہیں۔ وہ آہنی تجوری اتنی مضبوط ہے کہ نہ اسے توڑ سکو گے اور نہ دیوار سے اکھاڑ کر اسے لے جا سکو گے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے فون پر ہونے والی تمام گفتگو سنی تھی۔ اس نے امیر حمزہ کو کسی آہنی تجوری کے مخصوص نمبرز نہیں بتائے تھے۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہیں ٹالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انیلا کی ہلکی سی چیخ سنائی دی، اس پر کچھ جبر کیا گیا تھا۔ ایک شخص نے کہا، چلو اٹھو، مجھے بتاؤ وہ آہنی تجوری کہاں ہے؟ پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم دونوں یہیں ٹھہرو، اگر اس آئرن سیف کو توڑنا پڑا تو میں تمہیں بلا لوں گا۔ ویسے یہ مرتے مرتے بچتی آ رہی ہے، اس بار لفافہ دے کر اپنی سلامتی چاہے گی۔ اس کی باتوں کے دوران میں نے دیکھا انیلا کے پاؤں قالین پر آئے۔ ایک شخص اسے دھکے دیتا ہوا کسی دوسرے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں نے رومال نکال کر ناک اور منہ پر باندھا، پھر جیب سے کین نکال کر پلنگ کے سرے کی طرف سے اسپرے کرنے لگا۔ صرف چند سیکنڈ میں وہ چاروں پاؤں جو کھڑے ہوئے تھے ڈگمگاتے ہوئے فرش پر لیٹ گئے۔ میں نے لڑکتے ہوئے پلنگ کے نیچے سے نکل کر 2 بے ہوش گن مینوں کو دیکھا، پھر بغلی ہولسٹر سے ریوالور نکال کر اس میں سائلنسر لگاتے ہوئے دبے قدموں چلتا ہوا اس کمرے میں سے نکل کر دوسرے کمرے کے دروازے پر آیا۔ کمرے کے اندر ایک آہنی تجوری دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے انیلا کھڑی ہوئی کہہ رہی تھی، امیر حمزہ نے اب تک میرے بدن کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، لیکن میں اسے اپنے جسم و جان کا مالک بنا چکی ہوں۔ میں اس کے لیے جان دے دوں گی مگر اس کی امانت نہیں دوں گی۔ اس شخص نے اپنی گن سیدھی کرتے ہوئے کہا، تم جان دینا آسان سمجھتی ہو، ہم آسانی سے نہیں ماریں گے۔ پہلے ہم تینوں تمہارے لباس کو نوچ کر تمہاری عزت سے کھیلیں گے، تمہارے بدن کے ایک ایک حصے کو چاقو سے کاٹیں گے، تب تم زندگی کی بھیک مانگتی ہوئی اس تجوری کے لاک نمبرز بتاؤ گی۔ وہ بولتے بولتے تکلیف سے چیخ پڑا۔ میرے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی اس کے ہاتھ میں لگی تھی، اس کے ہاتھوں سے گن چھوٹ گئی تھی۔ ان دونوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے ناک اور منہ سے رومال ہٹا کر کہا، یہ دل و جان سے امیر حمزہ کو چاہتی ہے، اپنی جان دے دے گی مگر اس کی امانت نہیں دے گی۔ اب تم بتاؤ گے کہ لندن میں تمہاری خفیہ ایجنسی کا سربراہ کون ہے، کہاں رہتا ہے اور اس کا فون نمبر کیا ہے؟ ابھی اس سے بات ہو جائے گی۔ انیلا اور وہ شخص پلنگ کے دوسری طرف آہنی تجوری کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص اچانک ہی فرش پر گر پڑا۔ اس کی چالاکی سمجھ میں آ گئی۔ میں اچھل کر پلنگ پر آ گیا۔ وہ فرش پر گرتے ہی وہاں پڑی ہوئی گن اٹھا کر پلنگ کے نیچے سے میرے پیروں پر گولیاں مارنا چاہتا تھا اور پھر اٹھ کر میرے جسم کے کسی بھی حصے میں گولی اتار سکتا تھا۔ اس کی توقع کے مطابق ایسا نہیں ہوا۔ اس نے فرش پر گرتے ہی گن اٹھا کر میرے پیروں کا نشانہ لینا چاہا مگر میں وہاں نہیں تھا۔ اس نے مجھے ڈھونڈنے کے لیے سر اٹھایا تو میں نے ٹریگر دبا دیا۔ سائلنسر کے باعث ہلکے سے کھٹکے کی آواز ابھری۔ گولی اس کی پیشانی میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس کے دیدے پھیل گئے تھے۔ وہ پیچھے کی طرف الٹ کر پھر فرش پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ انیلا نے اس کی گن اٹھا کر پوچھا، تم کون ہو؟ کیا حمزہ صاحب کے آدمی ہو؟ فی الحال میں اجنبی ہوں۔ میرا نام فرمان علی تابان ہے۔ آج پہلی بار امیر حمزہ کو تمہارے ساتھ ہوٹل شیرٹن میں دیکھا، پھر یہ معلوم کرنے یہاں آیا ہوں کہ تم قتل ہونے کے بعد زندہ کیسے ہو گئی ہو۔ اوہ، میرا خیال ہے کہ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، پھر کوئی دشمن یہاں آ سکتا ہے۔ تم وہ لفافہ لے کر یہاں سے نکل چلو۔ وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
اس نے پوچھا تم چال باز بھی تو ہو سکتے ہو، میں تمہیں دوست کیسے سمجھوں؟ میں دوست ہوں اسی لیے اس مردے کی گن اٹھانے دی، مجھ پر شبہ نہ کرو، اس گن سے تم اپنی حفاظت کر سکتی ہو، یہاں 3 دشمن آئے تھے، باقی 2 کہاں ہیں؟ میں نے انہیں بے ہوش کر دیا ہے، وہ اسی کمرے میں پڑے ہیں۔ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا خفیہ ایجنسی کے کارندے شیطان کی آنت کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، کیا تم چاہتی ہو یہاں دیر کرو پھر وہ یہاں آ کر تمہارے ساتھ مجھے بھی مار ڈالیں؟ اس نے موبائل نکال کر اسے آن کیا۔ میں نے کہا تم پھر حمزہ کو بلاؤ گی، اس کے یہاں آنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ وہ بولی میں ٹیکسی کے لیے کال کر رہی ہوں۔ اس نے رابطہ کر کے کہا میں پیکارڈلی کی ایک اسٹریٹ ہال مون سے بول رہی ہوں، جتنی جلدی ہو سکے بنگلہ نمبر 22 میں ٹیکسی بھیج دیں، شکریہ۔ اس نے موبائل کو بند کیا، مجھے دیکھا، پھر گھوم کر مخصوص لاک نمبرز کے ذریعے تجوری کو کھولا۔ تجوری کے اندر بہت کچھ تھا، اس نے صرف ایک بڑے سے لفافے کو نکالا، پھر تجوری کو بند کر کے میری طرف پلٹ کر کہا مسٹر فرمان، میں یہ لفافہ لے کر تمہارے ساتھ چل رہی ہوں، مگر یاد رکھو دھوکہ دو گے تو جان پر کھیل جاؤں گی، مگر یہ لفافہ تمہارے ہاتھ نہیں لگنے دوں گی۔ تم جس طرح چاہو مطمئن رہ کر میرے ساتھ چلو، یا یہاں سے نکلتے ہی مجھے چھوڑ کر ٹیکسی میں چلی جاؤ، مگر یہاں سے چلو۔ وہ میرے پیچھے چلتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں آئی، وہاں وہ دونوں فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ انیلا نے انہیں دیکھا، پھر ایک دروازہ کھول کر اس کمرے میں آئی جہاں میں نے ایک مسلح گارڈ کو بے ہوش کر کے بستر پر سلا دیا تھا، وہ ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ انیلا نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا، پھر کہا یہ بھی بے ہوش ہے۔ میں نے کہا گیٹ کے کیبن والا گارڈ بھی بے ہوش ہے۔ انیلا نے یہ سنتے ہی دوسری طرف منہ پھیر لیا تاکہ میں اس کے چہرے کے تاثرات نہ پڑھ سکوں۔ اس وقت میں نے دھیان نہیں دیا، وہ سوچ رہی تھی کمرے کے 2 آدمیوں کو میں نے بے ہوش کیا ہے تو اس کے گارڈز کو بھی میں نے ہی بے ہوشی کی نیند سلایا ہوگا، اور یہ غلط نہیں تھا۔ میں سچ بول کر اسے اور شبے میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوچتی ہوئی میرے ساتھ بنگلے کے باہر احاطے میں آئی، پھر چونک کر بولی اوہ، میں اپنا آئیڈینٹی کارڈ اور چیک بک چھوڑ آئی ہوں، پلیز یہیں ٹھہرو، ٹیکسی آ رہی ہوگی تم اسے روکو، میں ابھی ضروری چیزیں لے کر آ رہی ہوں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی پھر بنگلے کے اندر چلی گئی۔ میں نے سوچا وہ میری طرف سے مطمئن نہیں ہے، بنگلے کے اندر ضرور امیر حمزہ کو فون پر رابطہ کرنے گئی ہوگی، اسے پوری طرح مطمئن ہونے کا موقع دینا چاہیے، یہاں جو خطرہ پیش آئے گا اس سے نمٹ لیا جائے گا۔ 1 منٹ کے بعد ہی رات کے سناٹے میں ٹھائیں سے گولی چلنے کی آواز گونجی۔ میں دوڑتا ہوا بنگلے کے پیچھے جانے لگا، آواز ادھر سے ہی آئی تھی۔ میں بنگلے کے پیچھے آیا تو نیم تاریکی میں کسی شخص کو دوڑتے ہوئے دیکھا، میں نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ آگے انیلا چیختی ہوئی بھاگ رہی تھی، بنگلے کے پچھلے حصے سے گھوم کر اگلے حصے کی طرف جا رہی تھی، یعنی وہ مجھے دھوکہ دے کر پچھلے دروازے سے فرار ہونا چاہتی تھی، مگر وہاں ایک دشمن طاق میں تھا۔ اس نے انیلا پر فائر کیا، وہ بچ گئی۔ کھلے ہوئے گیٹ کے باہر ٹیکسی آ گئی تھی، وہ ٹیکسی کے قریب پہنچ کر پچھلا دروازہ کھول رہی تھی، اسی وقت تعاقب کرنے والے نے پھر فائر کیا۔ گولی ٹیکسی کے دروازے پر لگی، فائرنگ کی دہشت کے باعث اس کے ہاتھ سے لفافہ چھوٹ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور فائرنگ کی وجہ سے رک نہیں سکتا تھا، وہ ایک جھٹکے سے رفتار بڑھا کر روانہ ہو گیا۔ انیلا ٹیکسی میں رہ گئی، لفافہ سڑک کے کنارے پر پڑا رہ گیا۔ تعاقب کرنے والا اس لفافے کی طرف دوڑ لگا رہا تھا، میں نے اس کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا، اسے گولی لگی، وہ زمین سے اچھلا پھر گر پڑا۔ میں اس کے بہت پیچھے تھا، تیزی سے دوڑتا ہوا اس کی لاش کو پھلانگتا ہوا گیٹ کے باہر جا کر لفافہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اسی وقت ایک کار تیزی سے آ کر رکی، دروازہ کھلا اور کسی نے ہاتھ بڑھا کر اس لفافے کو اٹھا لیا۔ میں نے گولی چلائی، اس کی کھڑکی کے کلرڈ شیشے میں سوراخ ہو گیا، شیشہ تڑک گیا، مگر کار جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے دور ہوتی چلی گئی۔